1857. The Mughal Empire, which once covered the vast Indian subcontinent, was reduced to just Delhi itself. A once proud people, now servants to a foreign power. In a last attempt to seize power from the British, factions of the Hindu and Muslim population of India unite against the East India Company. There were calls of jihad by many Muslim leaders. Thousands of sepoys rebelled against their masters. But it was all in vain. Defeated, humiliated, divided, the Muslims of India were more vulnerable than ever. As the ruling nation of that time, the Muslims received all the blame for the mutiny. The Muslim aristocracy lost its power. They were ousted from the government. They lost their jobs. Socially outlawed, the Muslims were an easy prey. The early 1800s saw a mass influx of Christian missionaries from all over the world into India to convert the masses into Christianity. With the weakened and helpless state of the Muslims after the mutiny, the evangelists had the perfect chance to put their plan into motion. عیسائیوں کا خیال تھا، عیسائی پادریوں کا یہ خیال تھا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور مذہب اور ریاست کے جبر سے قائم رکھا گیا ہے. جب پہلی بار مسلم اقتدار جو ہے ہندوستان میں ختم ہوا تو وہ بالکل بےتاب ہو گئے کہ کس طرح ان کے ذہن میں تھا کہ اب یہ وہ طاقت اٹھ گئی ہے تو اب یہ لوگ جو ہیں دوبارہ ہم ان لوگوں کو کرسچن بنا سکتے ہیں. تو 1813 میں انہیں اجازت ملی تو انہوں نے اپنے مشنری جو سینٹر تھے وہ جگہ جگہ قائم کرنے شروع کر دیے اور 6 کروڑ کتابیں، حضرت مسیح موعود کی کتاب البلاغ میں لکھا ہے کسی بشپ کے حوالے سے کہ 6 کروڑ کتابیں لکھی گئیں، آدھی اسلام کے خلاف تھیں اس میں، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیجا اور غلط الزامات اور اس طرح زبان ایسی انڈیسنٹ یوز کی، اس طرح کے الزامات لگائے. اور ایون کرسچن جو تھے پادری وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں میں جو ہے اگنوسٹسزم اور ایتھیزم جو ہے وہ پھیل جائے. وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ یہ مسلمان رہیں چاہے وہ دھیریہ ہو جائیں. Converting the entire Muslim population of India was just the beginning. Their plans were a lot more disturbing. In one of their statements, it is also on record that they said that our purpose is to convert the whole of India into a Christian India. And after that they said that next to that we are aiming to move towards Arabia. And so much so that one of them is on record to say that we are ultimately going to raise the banner of Christianity on the holy Kaaba in Mecca. So that was their intention. What made the situation worse for the Muslims was that the Christian missionaries were using elements of Islamic belief against the Muslims. They were defenseless. جب وہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ تو قائم تھا حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہیں اور ہندو گو کے کسی اور کو نہیں مانتے تھے، مسلمان مانتے تھے، ان کو پیغمبر بھی مانتے تھے. مسلمان جو تھے وہ سچویشن یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی خصوصیات جو ہیں وہ ان کے ساتھ مخصوص کر دی تھیں، ان کو منسوب کر دی تھیں کہ وہ جس سے ایک طرح سے خدائی کا رنگ میں ان میں نظر آ گیا تھا. تو اب ان کا پولیٹیکل غلبہ بھی تھا، پورے دنیا پہ گلوب پہ وہ چھا گئے تھے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایکچولی جو مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ ہے وہ ان کا مذہب ہے کہ وہ جدید تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس وجہ سے یہ لوگ زوال میں ہیں اور ہماری کامیابی کی بنا یہ ہے کہ ہم عیسائیت ایک ترقی یافتہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں. انہوں نے جو حربہ استعمال کرنا شروع کیا، انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ دیکھو اگر تم سچے ہوتے تو حکومت تمہاری ہوتی، ہمارا حال دیکھو، ہماری حکومت پہ دنیا میں سورج نہیں ڈوبتا، ہماری حکومت پر روس کا زار جو ہے وہ عیسائی ہے، جرمنی عیسائی ہے،
ساری دنیا جو عیسائی ہے، امریکہ جو ہے وہ عیسائی ہے، ترقی صنعت و حرفت میں جہاں ہو رہی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، تم سچے ہوتے تم یہ کر رہے ہوتے. Of all Muslims, it was the youth and the students who were facing the biggest dilemma. Not only was their faith in question, but their whole system of education was made redundant. The youth were losing all hope in the religion of their forefathers. ہمارا جو نظام تعلیم تھا وہ گریک تھا، اس کی بنیاد جو تھی وہ گریک تصورات پہ تھی، اور جب گریک تصورات جو ہیں وہ چیلنج ہو رہے تھے نئی ڈسکوریز کے نتیجے میں، تو ہمارے عقائد پر بھی جب ہمارے نظام تعلیم اور ہمارے کائنات کے متعلق تصورات پہ زد پڑی، وہ غلط قرار پائے، تو اس نوجوان نے یہ سمجھنا شروع کیا تھا اس کا مطلب ہے ہمارا مذہب بھی، اس کی بھی بنیاد جو ہے وہ کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے. یہ چیزیں تھیں، یہ چیلنجز تھے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی جو تھی ایک مسلمانوں پہ ایک طرح سے مصیبت پڑی تھی. With the increasing threat of conversion, not just for the Muslims, but all the religions of India, the only defense they could adopt was to join Christianity in attacking Islam. But what they didn't know was that Christianity wasn't their biggest threat. یہ جو نئی روایت تھی سیکولرزم کی روایت، سب سے زیادہ اس نے نقصان پہنچانا شروع کیا. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ خدائی قوانین کی جگہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین پبلک ریلم میں رائج ہو گئے، نظام تعلیم کو اٹھا دیا گیا، اور خدا کو اس کائنات کا جو نئی سائنٹیفک تھیوریز تھیں، نیوٹن کے لا تھے، وہ اس طرح پیش کر رہے تھے کہ کائنات ایک گھڑی کی صورت ہے، وہ چل رہی ہے، اس پہ خدا کی ضرورت نہیں، خدا کو ارریلیونٹ کر کے پیش کیا جا رہا تھا. تو یہ چیزیں بڑا رول پلے کر رہی تھیں. آریہ ہندوؤں کو یہ خیال پہ آیا کہ وہ بھی خطرے میں ہیں، انہوں نے خطرے سے بچنے کے لیے اسلام پہ اٹیک شروع کر دیے، اور اپنی ان کی جو مذہب میں یہ لکھا ہوا تھا جیسے کہ مادہ جو نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ پروڈیوس، نہ تباہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے کہتے ہیں مادہ قدیم ہے. تو اس طرح کی لے لو کے تھیوریاں انہوں نے اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا. Where Muslims were defenseless against every Christian argument, the combined efforts of various religions against Islam dealt a severe blow. کئی طرف سے اٹیک تھا، اور یعنی کئی ڈائمینشن سے، اور پولیٹیکل اختیار چلا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جابس ختم ہو گئیں، پریولیجز ختم ہو گئیں، مذہب انڈر اٹیک آ گیا ہے، اور نہ صرف عیسائیوں کی طرف سے، آریوں کی طرف سے، برہموں کی طرف سے، دہریوں کی طرف سے، ہر طرف سے یلغار تھی. With their faith in question, their education outdated, and facing attacks from all quarters, the Muslims were defenseless and began to convert to Christianity in their thousands. In the early 1800s, the total population of Christians was around 91,000. By the end of 1880, this had increased to over 450,000. Those Muslims who had not converted became divided. مسلمانوں کی پرابلم ایک ایسی تھی کہ مسلمانوں یعنی پاسنگ تھرو دس آئیڈیل مسلم کمیونٹی لاسٹ اٹس کمپریہنسونیس، اپنی اجتماعیت انہوں نے کھو دی. کچھ لوگ اس میں شریک ہو گئے کہ بھئی جو ہے مطلب ہمارا پرائیڈ ہے، ہماری بڑی روایات ہیں، ہم ان کو کیوں چھوڑیں، کیوں ترک کریں ان کو. کوئی بھی مسلمانوں میں ایسا نہیں تھا جو سامنے آتا اور اس لیے الغار کا مقابلہ کرتا. اپنے اسلاف پہ فخر تھا، شیروں کی طرح ان کو دیکھ چکے تھے، لیکن بھول گئے تھے کہ وہ شیر تھے کیوں. وہ شیر اس لیے تھے کہ ان کا خدا تعالیٰ سے ایک پیوند تھا، خدا تعالیٰ سے تعلق تھا، قرآن کو وہ سر پہ اٹھا کے پھرتے تھے. اور جب یہ سب کچھ ہو تو پھر وہ شیر بھی بن جاتے تھے. اب تو ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ گائے و بیل بن چکے تھے کہ جس کے پاس نت ہے ان کی ناک میں ڈال کے جس طرف مرضی لے جائے، کولوں کی بیل کی طرح ان کو جہاں مرضی کر دے، چاہے تو ذبح کر دے. Divided, defeated, Muslims entered a state of hopelessness and despair. The age was crying for a savior,
but none would come to Islam's aid. کوئی وقت کی آواز یہ تھی کہ کوئی اس کنفیوژن کو دور کرے، کوئی واضح گائیڈ لائن دے، کوئی واضح وے آؤٹ بتائے. کنفیوژن ہر طرف تھا اور ہر طرف ہندوستان کے مسلمان کنیکٹڈ تھے پوری دنیا سے. ہر وقت یہی خبریں آتی تھی، فلاں ملک گیا، فلاں ملک گیا، فلاں ملک گیا. یہ باہر سے یہ خبریں، اندر سے یہ حالت، تو اس چیزوں نے مل کے ان پر ایک ڈپریسو موڈ طاری کیا تھا اور ایک گلوم اور ایک ڈپریشن وہ طاری تھا مسلمانوں پہ. As a result of political defeat and social decline, Muslims were shaken, and they lost their confidence and adopted an apologetic stance regarding the precepts of their religion. The Muslims of India lay in wait for their end, until an unknown voice sparked a glimmer of hope. The voice of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam. حضرت صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس نئے دور میں اگر ہم عقلی دلائل کے ساتھ اپنے مذہب کا دفاع نہیں کرتے تو پھر ہمیں اپنے دین کی خیر منانی چاہیے. انہوں نے یہ لکھا کہ وہ کتاب جو خلاف عقل ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ میری جو بنیاد ہے وہ وحی پر ہے، جس کا سورس ریولیوشن ہے، وحی ہے، لیکن وہ خلاف عقل تعلیمات پیش کرتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ انہوں نے اصول پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ثابت کروں گا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، بے نظیر ہیں اور عقل کے مطابق ہیں، فطرت انسانی کے مطابق ہیں، اور یہ قرآن جو دعویٰ کرتا ہے دلیل بھی خود دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے پہ دنیا کا ریلیجن آ جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے عقلی بنیاد پہ جو اس زمانے کی ڈیمانڈ تھی، سائنٹیفک ایرا تھا، ہر بات کے لیے لوگ کہتے تھے کہ پروف دو، ڈیمانسٹریٹو پروف دو. اور یہ بات کیونکہ سائنس جو ہے وہ حواس کی دنیا پہ یقین رکھتی ہے، تجربے پہ یقین رکھتی ہے، تجربے سے ماورا جو چیزیں ہیں وہ نہیں مانتی. آئی تھنک آئی ایم، میں سوچتا ہوں میں ہوں، میں یہ بات تجربہ کرتا ہوں، تو کہتے تھے سچائی ہے تو ثبوت دو. تو انہوں نے تسلیم کر لیا ٹھیک ہے. اس بنیاد پہ کوئی اور ان کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کا قابل نہیں تھا. علماء اس بنیاد پہ آرگومنٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا خدا بولتا ہے، زندہ ہے، جیسے وہ پہلے بولتا تھا، جیسے وہ پہلے زندہ تھا. اور اس کا پروف کیا ہے؟ میں اس کا پروف دوں گا. جس کو چاہیے وہ میرے ساتھ آئے، میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا اور میرے پاس آ کے رہے. اگر نشان اسے نہ نظر آئے میں اس کی ہرجانہ دوں گا، پینلٹی دوں گا. کوئی نہ کوئی نشان جو ہے میں اسے نظر آئے گا، میرے ساتھ آ کے رہے ایک سچائی کے طالب کی حیثیت سے. تو یہ ثبوت انہوں نے دے دیا، عقلی دلائل دے دیے، اپنا اسپرچل ایکسپیرینس بطور تجربہ پیش کیا. اور اس وجہ سے ان کی یہ بات جو تھی وہ اٹ واز اے وف آف فریش ایئر ان اسٹیفلنگ انوائرمنٹ آف مٹیریلزم. اور اس نے کمر توڑ دی. اور برہمو سماج ان کے چیلنج کے بعد، ان کی تحریروں کے بعد، جو کہ مقبول تحریک تھی اس زمانے کی، وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی ماضی کے اندھیروں میں. The arguments presented by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian in the defense of Islam not only shocked the Christians, the Hindus and the Muslims,
but rattled cages all over the Indian subcontinent. At the time when everything was secularized and religion was being interpreted in terms of rationality and God was presented as an irrelevant entity, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad turned the table by presenting powerful arguments on the existence of God from the Holy Quran. No one dared to challenge him because he claimed to have communion with God. But where did he come from? حضرت مرزا غلام احمد 1835 میں پیدا ہوئے تو قادیان میں. حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی ولادت تھی 1835 میں ہوئی. آپ کے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب. لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کے والد صاحب کے اور آپ کے بھائیوں کا، وہ سول سروسز کی طرف بھی رجوع ہوا اور ان کو آپ کے والد صاحب کی خواہش بھی تھی کہ آپ بھی سول سروس میں جائیں، حکومت کے محکمات میں کام وغیرہ کریں، اور شاید آپ کچھ عرصے کے لیے گئے بھی، لیکن پھر چھوڑ کے واپس آ گیا کہ یہ میرے لیے نہیں، کیونکہ آپ کے ہمیشہ سے جو آپ کا رجحان تھا وہ دینی تعلیم کی طرف تھا. شروع میں یہ حضرت صاحب کی عادتیں ایسی تھیں کہ بعض لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی ولی اللہ ہے، اور اسٹڈی میں زیادہ تر ابزارو رہتے تھے، کتابیں پڑھتے. والد صاحب بعض اوقات کہتے تھے کہ صحت کا خیال رکھا کریں. پھر اس کے بعد آپ کوئی باقاعدہ تعلیم تو نہیں اس طرح حاصل کی، لیکن مختلف اساتذہ سے آپ نے فارسی، عربی وغیرہ بھی پڑھے، لیکن زیادہ تر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا وہ پہلے تو وہی علم ہے جو آپ نے خود پڑھا، لیکن آپ خود جس کی ایک جگہ خود کہتے ہیں کہ جو میری حالت بڑھ گئی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے بدل دی. اور ہمیشہ اسی بات پہ ساری کتب میں ہر چیز میں آپ نے اسی بات کو انڈرلائن کیا کہ جو اصلی تعلیم اور جو اصلی سورس آف نالج ہے وہ اصل میں الہام ہے جو خدا تعالیٰ خود عطا کرتا ہے. اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو گاؤں میں بیٹھا ہے وہ اس کا علم لدنی ہے، اور رسپانس جو دیا ہے انہوں نے اس گاؤں میں بیٹھ کے کہ دنیا کا جو بہت بڑا مورخ ہے آرنلڈ ٹائنبی، اس نے اس موومنٹ کو یہ دیکھا ہے کہ یہ مستقبل میں جو روحانی ویکیوم ہے، اسپرچل ویکیوم ہے، اس کو کور کر سکتی ہے یہ موومنٹ. اتنا بڑا رسپانس ہے ان کا. Agnosticism, skepticism and atheism were the rule of the day. The Muslim youth were being educated under the influence of Western civilization and culture. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad realized that these new changes had set a stage for future intellectual discourse in a way that mere citation from Islamic sources would be useless unless it was supported by strong rational arguments. He suggested from the Holy Quran that the teachings of the revealed book must not conflict with any law of physical nature. And so in 1880, he published his epoch-making book titled براہین احمدیہ. براہین احمدیہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے دشمن اور دوست دونوں کو حیران کر دیا. یہ ایک طرح سے اس طرح کہ مذہبی دنیا میں جتنے بھی مذاہب تھے ان کے تمام، کیونکہ ان کو خطرہ تھا سیکولرزم سے، ان کو خطرہ تھا دہریت سے، سب نے یہ اس کا استقبال کیا کہ یہ جو شریف و نفس لوگ تھے کہ مذہب کے حق میں، ایکچولی اسلام مذہب ہی ہے نا، مذہب کے حق میں یہ آئی ہے اور اس کا کوئی آرگومنٹ نہیں اس کے ساتھ کر رہا، تو سب نے اس لحاظ سے اس کا براہین احمدیہ کا استقبال کیا ہے. اور اس کے علاوہ تو کہتے ہیں کہ ہی ٹک دم بائی سرپرائز، کہ اپنے ان کے دشمنوں کو ان کو سمجھ نہیں آئی. دے بیکیم ڈم فاؤنڈیڈ، پرپلیکسڈ، نان پلسڈ، کہ کس طرح اس کا جواب دیا جائے اس چیز کا
اور کس طرح اس کے بعد یعنی یہ حضرت صاحب نے ایسی حجت ثابت کی اس دور میں. ایک دو بندوں نے کہا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور حضرت صاحب بطور مبلغ اسلام اسٹیبلش ہو گئے. Dumbstruck by the forceful arguments set out in this book, not a single attempt was made by the enemies of Islam to refute it. In fact, they found that it would be impossible to do so. ان کو یہ پورا یقین تھا کہ جس طرح اسلام پہلے دور میں غالب ہوا تھا اس وقت اسے تلوار سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی، اب اسے عقل سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے. پہلے خدا نے اسے کامیابی دی تھی، تلوار کے مقابلے میں تلوار عطا کی تھی. اب خدا نے اب اسے عقل کے مقابلے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ تلوار ذوالفقار حیدری جو ہے وہ اب قلم کا روپ دھار گئی ہے. اب قلم کے ذریعے شکست ہوگی ان کو، اور انہوں نے اپنے دور میں یہ بات ثابت کر دی. لاغلے بننا آنا اور حسن دین خدا یہی ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو 300 دلائل اس میں پیش کیے ہیں وہ ایسے دلیل نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات یوں ہونی چاہیے یوں ہونی چاہیے. پہلی دفعہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بڑی دیر بعد اسلام میں یہ ہوا کہ کسی نے قرآن شریف سے نکال کر اور احادیث سے نکال کر دلائل پیش کیے جن کی سند جو تھی وہ قرآن تھا اور جن کی سند جو تھی وہ حدیث تھی. اور اب مسلمانوں کے لیے تو یہ کبھی ایمان کا موجب ہوا کہ پہلے کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی، جو پہلے مدافعت پہ تھے اور ڈیفینسو تھے اور یہ سوچتے کہ ہم کدھر چھپتے پھریں ان لوگوں سے، وہ اب فخر کرنے لگے اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہماری کتاب ہے قرآن اور یہ ہمارا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن پھر پہلی بات تو اس براہین نے یہ کی. دوسری بات یہ کہ جو عیسائی ہیں یا برہمو سماج کے لوگ ہیں یہ تو نہیں مانتے، لیکن ان کے لیے بھی یہی حجت تھی کہ دیکھو یہ براہین جو میں دے رہا ہوں یہ ہم مانتے ان کتابوں ان سے میں دے رہا ہوں. اب جہاں تک تعلق ہے تم لوگوں کی دلیلوں کا، تم اپنی اپنی کتابوں سے دو، اور جب تم اپنی اپنی کتابوں سے دیتے ہو تو یہ بات کرتے ہو، اور پھر ان کی کتابوں کو آریوں کی شرطیوں کو اور بائبل کی مختلف ورسز وغیرہ کو کوٹ کر کے ان کی دلیلوں کو توڑا. تو اس کتاب میں جہاں پہ یہ نقطہ ہے کہ دلیلیں سپلائی کی گئیں جو اپنی مذہب کی ہیں اور اپنی کتب پہ مبنی ہے، وہاں پہ دوسروں کی مذاہب اور دوسروں کی کتابوں کی دلیلوں کو رد کیا گیا انہی کی کتابوں اور ان کی دلیلوں سے، اور فوقیت ظاہر کی گئی کہ ہمارا قرآن ہمارا نبی جو ہے وہ اتم ہے. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad was hailed as a champion of Islam. Having written his book Ahmadiyya, he not only established the supremacy of Islam over all other religions, but he also broke the back of anti-religious forces. One of the greatest Muslim leaders of the time, Maulvi Muhammad Hussain of Badala, who was the leader of the Ahl Hadith movement, wrote a most favorable review on this book immediately after its publication. He says, in our opinion, from the point of view of the modern age, this book stands unique in the history of Islam. No book has ever been published like it in the past, and we cannot say anything about the future which is known only to God. براہین احمدیہ نے کیا یہ کہ اسلام کی یہ حالت تھی کہ قرآن جو ان کا مشعل راہ اور ان کا خدا ہونا چاہیے تھا اس کو غلافوں میں لپیٹ کر طاقچوں میں رکھ دیا تھا جس پہ دھول جم رہی تھی. اسی طرح جس طرح ایک ہیرا کیچڑ میں لپیٹ کے اور اس کے زمین کی تہوں میں دبا دیا جائے، نہ اس سے کوئی روشنی نکلے، نہ اس کو کوئی سرا سکے، نہ کوئی اس کو پا سکے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو خاتم النبیین کا، جو سرور کائنات کا، جو شاہ کونین کا تھا، وہ مقام جو تھا وہ اس قدر ڈیفینسو پہ آ گیا کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کے جو چاہتا کہہ دیتا اور مسلمان چپ کر کے اپنی اپنی بلوں میں گھس جاتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب برہان احمدیہ نکلی تو اس نے
قرآن شریف سے وہ پردے اور وہ غلاف اتارے اور دھول جھاڑی اور قرآن کو پھر کھول کے مسلمانوں کو دکھایا اور ان کو پڑھایا. یہ واقعی ایسی کتاب تھی جس نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں انکانشیسلی اس کتاب کا جو اثر ہے انڈائریکٹلی وہ تمام انٹیلیجنشیا پہ پڑا ہے. اس کتاب کے آنے کے بعد جو مسلم لیڈر سامنے آئے ہیں ان پر اس کتاب کا اثر ہے اور متاثر ہوئے ہیں. اس سے کتاب سے پہلے کے جو لیڈر ہیں اور اس کتاب کے بعد کے جو لیڈر ہیں آپ کو ان میں فرق نظر آئے گا. اور اس کتاب نے واقعی ممکن ہے اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوتا تو عیسائیت کتنا یلغار کرتی اور عیسائیت کتنا وہ جو ہے وہ کنورٹ کرتی اور اس کی کتنی جو ہے وہ فتوحات ہوتی ہیں ہندوستان میں. اور میں سمجھتا ہوں اس نے وہ جو ہے دیوار اس کے آگے بنا دی ہے اور اس کو جو ہے وہ ڈیفنس پہ الٹا مجبور کر دیا اس کتاب نے. God had not desired that the Muslims be reformed through colleges or committees or associations. He had desired their spiritual and moral reform to be carried out by the Messiah of Hazrat Muhammad, peace be on him. Only a messianic figure could breathe spiritual life back into Muslims who had become hardened formalists in their practices and narrow-minded literalists in their interpretations. In one of Islam's darkest hours, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the promised Messiah, emerged as a beacon of truth and a defender of faith. اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو شمس ضحیٰ یہی ہے. کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح. خود مسیحائی قدم بھرتی ہے یہ باد بہار، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح.